अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने लानत कर दी है आद वालों पर। क्यों लानत की अल्लाह ताला ने उनको? अल्लाह ताला ने दुनिया में भी उन पर लानत मुसल्लत की और फिर अल्लाह ताला क़यामत के दिन भी उन पर लानत मुसल्लत करेगा। क्यों? क्योंकि ये आद वाले ही थे जिनको अल्लाह ताला ने बड़ी ज़हानत, इल्म, ताकत, पैसा सब कुछ अता किया और फिर भी उन्होंने अपने रब के साथ क्या किया? अल्लाह के साथ कुफ्र किया। होद की कौम की आदियों पर लानत हो अल्लाह ताला की। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर अल्लाह ताला यहाँ पर अला अला बुअदन लिआदिन कौम, तो अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं कि होद की कौम के आदियों पर लानत हो। फिर अब अगली बात आ रही है फिर समूद की। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं व इला समूद अखाहुम सालिहन। फिर वही बात दोबारा से रिपीट हो रही है। पीछे हमने पढ़ा इनके बारे में, फिर से वही बात आ रही है कि उनके भाई समूद की कौम के भाई को इसलिए कहा गया क्योंकि उस कौम से ताल्लुक़ रखते थे। सॉलेह अलैहिस्सलाम को कहा, उन्होंने भी फिर यही हुक्म दिया कि तुम अपने रब की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। क्यों कहा गया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं? तो वही है जो तुम्हें, वही अल्लाह की ज़ात है जो तुम्हारे से हर चीज़ को, हर परेशानी को दूर कर सकता है। और उसकी तरफ पलटो और उससे मग़फ़िरत तलब करो। उसके अलावा कोई माबूद नहीं है जिसकी तुम इबादत करते हो। उनकी कौम ने, सॉलिह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी क्या जवाब दिया? क़ालू या सालिह, उन्होंने कहा ए सॉलिह। उन्होंने क्या कहने लगे? ए सॉलिह, इससे पहले तो हम तुझसे बहुत कुछ उम्मीदें लगाए हुए थे। क्या तू हमें उनकी इबादतों से रोक रहा है जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते चले आ रहे हैं? हम भी यही कहते हैं ना, कहते हैं जी, सुनते हैं, तो हम भी तो वही कर रहे हैं, अपने बाप दादाओं की बातों पर चल रहे हैं। कहते हैं ऐसा ना कीजिए। कहना क्या है? कहना सिर्फ अल्लाह को ही ज़ेब देता है। बात उसी की हमेशगी की है, वही बात हमेशा रहने वाली है। व इन्नना लफ़ी शक्किम मिम्मा तदऊना इलैहि मुरीब। वो क्या कहते हैं उनकी कौम के लोग? हमें तो इस दीन में शक सा हो गया है जिसकी तरफ तू हमें बुला रहा है। ये कैसा दीन ले आया है? क़ाला, कहा नूह अलैहिस्सलाम ने, ए मेरी कौम। उन्होंने क्या जवाब दिया? जरा बताओ तो, अगर मैं अपने रब की तरफ से किसी मजबूत दलील पर हूँ, वो दलील अल्लाह ने मेरी तरफ भेजी है और उसने मुझे अपने पास रहमत अता की है अपने पास से, फिर अगर मैंने उसकी नाफरमानी कर ली तो कौन है जो अल्लाह के मुकाबले में मेरी मदद कर सके? कोई नहीं मुझे बचा सकता। तुम तो मेरा नुकसान ही बढ़ा रहे हो, तुम तो मुझे खसारे में डाल रहे हो। और फिर क्या हुआ? उन्होंने क्या कहा? मैं वया कौमी, मेरी कौम वालों, ये है अल्लाह की भेजी हुई ऊँटनी। उन्होंने फिर कहा कि इस ऊँटनी को तुम तकलीफ ना पहुंचाना, इसको खाने पीने दो जमीन के अंदर। ये वही अल्लाह की भेजी हुई निशानी है जो तुम मांग रहे थे कि पहाड़ कि तुम ऊँटनी लाओ हामिला, जो फौरन अपना बच्चा भी जने, हैवी प्रेग्नेंट हो। आफ्टर सम डेज वो अपनी प्रेगनेंसी को, अपने बच्चे को जन्म दे। और फिर अल्लाह ताला ने उनके बैठे हुए उनकी आंखों के सामने उस पहाड़ को शक किया। टूटा पहाड़, उस पहाड़ के अंदर से सुभान अल्लाह, अल्लाह के ज़ात की कुदरत और उसकी निशानियां कि चलती हुई ऊँटनी, बच्चे की हामला ऊँटनी बाहर निकली। ये अल्लाह की निशानियां थी। लेकिन उन लोगों ने क्या किया? फिर से उसकी पूंछें काट दी और फिर उन लोगों ने अल्लाह ताला की ऊँटनी को फिर उन्होंने नुकसान पहुंचाया। और फिर अल्लाह ताला ने उनको, हज़रत सॉलिह अलैहिस्सलाम ने उनको क्या कहा कि अब तुमने जो करना था कर लिया, अब तुम सिर्फ 3 दिन तक इंतजार करो। ये वादा झूठा नहीं है। वादुन गैर मकज़ूब, ये वादा झूठा नहीं है। अब जो मैं तुमसे कर रहा हूँ उस अजाब के आने का। और फिर जब वो वक्त पूरा हुआ और फिर अल्लाह ताला ने निजात दी हज़रत सॉलिह अलैहिस्सलाम को और उनके साथ जो ईमान लाने वाले थे, अपनी रहमत से अल्लाह ताला ने उनको निजात दी और उन सबको अल्लाह ताला ने रुसवाई का अजाब दे दिया, दुनिया में भी और आखिरत में भी रुसवा करने के लिए छोड़ दिया। अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं कि कान लम यगनौ काअल्लम यगनौ फीहा। तो फिर अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं कि जालिमों को बड़े जोर की कड़क ने आ दबोचा। उनको जालिमों ने बड़ी जोर की एक कड़क आई, उसने आ दबोचा। फिर वो सब के सब अपने घरों में
اپنی جو ٹانگیں ہیں ان کے بل، ان کی ٹانگوں کے بل یعنی کہ الٹے ہو کر مڑے ہوئے پڑے، مردہ پڑے ہوئے تھے. جب بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا تو الٹے ہوئے پڑے تھے، یعنی کہ ان کے منہ زمین کے ساتھ لگے ہوئے، کہ جس منہ کو تم اپنی طاقت کے ساتھ اٹھائے گھومتے ہو، اللہ تعالیٰ نے اسی منہ کے بل تمہیں زمین پر گرا کر تمہاری وہ گردن، اکڑی ہوئی گردن کو یہ اللہ تعالیٰ نے نیچے گرا دیا. اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے غرور اور تکبر کو زمین بوس کرنے والا ہے. ظالموں کو بڑی زور کی کڑک نے جب آدم پہنچا تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا کہ وہ کبھی اس بستی میں آباد ہوئے ہی نہ تھے، ان کو نصف و نابود کر دیا. آگاہ رہو کہ سمودیوں نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو ان سمودیوں پر پھٹکار ہے. اللہ تعالیٰ نے ان پر پھٹکار نازل کی ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس. اب اللہ تعالیٰ اگلی آیتوں کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ. اب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. ہم نے پہلے پڑھا جن کا نوح علیہ السلام کا، پھر حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا، پھر صالح علیہ السلام کی قوم کا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے اور سلام کہا. کون؟ فرشتے لے کر جب آئے اور انہوں نے سلام کہا، بالبشری قالوا سلام، اور کہا کیا کہا؟ سلام کہا ان سے، اور کہا اس نے جواب دیا، اس نے سلام کا جواب دیا اور بغیر کسی دیر کی گائے کے بچے کو بھنا ہوا گوشت لے آیا. کس نے؟ کون بھنا ہوا گوشت لے آیا؟ ان لوگوں کے لیے جو ان کے پاس مہمان بن کر آئے تھے. فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ، اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ وہ جو مہمان آئے انہوں نے گوشت کے ہاتھ ہی نہ لگایا کھانے کے لیے، تو انہیں انجان پا کر دل ہی دل میں ان کے دل میں خوف سا آ گیا. انہوں نے کہا ڈر نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں. اس کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی وہ ہنس دی، تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی. وہ کہنے لگی میری ہاں کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ میں اپنی پوری بڑی عمر کا پہنچ گئی ہوں. میرے خامن کو بھی بہت بڑی عمر ہے، ان کی بھی بہت بڑی عمر ہے. یہ تو یقیناً بہت ہی بڑے تعجب کی چیز ہے. فرشتوں نے کیا کہا؟ کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے؟ تم پر اس گھر کے لوگوں تم اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوئی ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ سزا اور اللہ رب العزت انہو حمید مجید، اللہ تعالیٰ حمد و ثنا کرنے کے قابل ہے، اس کی حمد و ثنا کی جائے، اور وہ بڑی ہی بزرگیوں والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بہت بڑی بزرگیوں والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشخبری سنوائی حضرت اسحاق علیہ السلام کی، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنوائی. اللہ تعالیٰ آپ کو وہ خوشخبری دیتا ہے ان بچوں کی جبکہ وہ ایک ادھیڑ عمر میں پہنچ چکے تھے. فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، جب ابراہیم کا ڈر اور خوف چلا گیا اور اسے اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی کس کی؟ اولاد کی. تو ہم نے قوم لوط کے بارے میں ہم کہتے سننے لگ گیا، ہم سے قوم لوط کے بارے میں کہنے سننے لگ گیا. یقیناً ابراہیم بڑا ہی تحمل والا، نرم دل اور اللہ کی جانب جھکنے والا تھا. بڑے تحمل سے انہوں نے ساری باتیں سنی. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ابراہیم، اے ابراہیم اس خیال کو چھوڑ دے، تیرے رب کا حکم آ پہنچا ہے، ان پر نہ لوٹایا جانے والا عذاب ضرور آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ اب وہ عذاب ٹل جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نرم دلی کا کیوں کہا گیا؟ وہ پھر چاہتے تھے کہ ان کو تھوڑی سی مہلت مل جائے. انہوں نے بڑا صبر کیا. جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہو کر پھر وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے. لوط کے پاس پہنچے تو ان کی وجہ سے بہت غمگین ہو گیا. وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہو گیا اور دل ہی دل میں کڑنے لگا اور کہنے لگا کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے. اس کی قوم دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ پہنچی، وہ تو پہلے ہی بدکاریوں میں مبتلا تھی. لوط علیہ السلام نے کہا اے قوم کے لوگوں، یہ ہیں میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہیں. اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں سے رسوا نہ کرو. کیا تم میں ایک بھلا آدمی نہیں ہوں میں؟ انہوں نے جواب دیا کہ تو بخوبی تو جانتا ہے کہ ہمیں تو تیری لڑکیوں کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے. تو ہماری اصلی چاہت سے بخوبی واقف ہے، تو جانتا ہے کہ ہماری چاہت کس کی طرف ہے. ہماری چاہت لڑکیوں کی طرف ہرگز نہیں ہے. پھر فرمایا کس نے؟ انہوں نے لوط علیہ السلام نے کہا قال لو ان لی بکم قوة، تو انہوں نے کہا کہ کاش کہ مجھ میں تمہارے مقابلے میں
تم سے مقابلہ کرنے کی کوئی قوت اور طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط آسرے کی پناہ میں ہوتا۔ اب فرشتوں نے کہا اے لوط ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، ناممکن کہ یہ تجھ تک پہنچ جائے، کہ یہ تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بس تو اپنے والوں کو لے کر کچھ رات رہے نکل جا، یعنی کہ رات کا جب وقت آئے تو تم یہاں سے اپنے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ تم میں سے کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھنا، کہ آپ جب یہاں سے نکلیں تو انسان کو ہوتا ہے نا واپس مڑ کر اپنا گھر بار اپنی اولاد یا کچھ بھی دیکھنا چاہے، تو اب کے پیچھے جو رہ جانے والے ہیں ان کی طرف واپس مڑنے کا بھی حکم نہیں کیا، کہ آپ نے مڑنا بھی نہیں ہے، اس کا حکم دیا کہ واپس مڑ کر بھی نہ دیکھنا، سوائے تیری بیوی کے، اسے بھی وہیں پہنچنے والا ہے جو سب باقیوں کو عذاب پہنچے گا۔ ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے۔ اب یہ وقت بھی بتا دیا، ان موعدہم الصبح۔ اب یہاں بھی دیکھیے کہ ان کو بھی عذاب کے وقت آیا صبح کا، الیس الصبح بقریب، اور یہ کہا ان سے کہ صبح بہت ہی قریب ہے، آنے والی ہے، آپ نکل جائیے یہاں سے۔ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا، ہم نے اس بستی کو اوپر سے نیچے کر دیا، نیچے کا اوپر، اوپر کا نیچے، یعنی کہ الٹ ہی دیا بستی کو، اوپر کا حصہ نیچے کر دیا، اور اس پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے، نشاندار تھے، نام لکھے ہوئے تھے، وہ نشان لگے ہوئے تھے تیرے رب کی طرف سے، اور وہ ان ظالموں سے کچھ دور نہ تھے۔ کون ان ظالموں سے دور نہ تھے؟ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والے، وہ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ان کو برباد اور تباہ کر رہا ہے۔ اب اگلی آیتوں میں پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین والوں کی طرف شعیب علیہ السلام کو کہا بھیجا، انہوں نے بھی یہی باتیں کی کہ اللہ کی عبادت کرو اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، میں تمہیں اس عذاب سے ڈرا رہا ہوں جو تمہیں گھیر لے گا، اور انصاف کے ساتھ ناپ تول کرو، اور اللہ کی زمین میں مفسد بن کر نہ گھومو۔ مفسد بن کر گھومتے تھے، سمجھتے تھے کہ ہم ہی ساری طاقت رکھنے والے ہیں۔ تو فرماتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کیا انہوں نے کہا، باقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ انہوں نے کیا فرمایا، حضرت شعیب علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ کا حلال کیا ہوا نفع تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اسی میں اتنی زیادہ تمہیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اتنی زیادہ تمہیں دے گا، اسی میں اللہ تمہیں نفع دے گا کہ تمہیں اس حرام کی ضرورت نہ پڑے گی۔ اگر تم ایماندار ہو، میں کچھ نگہبان نہیں ہوں تمہاری کسی بھی حرکت پر، میں نگہبان نہیں ہوں۔ انہوں نے شعیب علیہ السلام کو کیا جواب دیا، اے شعیب کیا تیری تلاوت تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ تم ہمارے ساتھ ایسا کر کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں، تو تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے۔ کہا اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے ظاہر دلیل لے کر آیا ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دی ہے، میرا یہ ارادہ بالکل نہیں ہے کہ تمہارے خلاف کر کے خود ان کی طرف جھک جاؤں، یعنی کہ تمہیں اس رستے سے روک کر میں خود اس رستے کی طرف لگ جاؤں۔ میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے پر بھی نہیں ہے، کہ میں صرف اتنا ہوں کہ میں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے اور میرا بھروسہ اللہ ہی کی طرف ہے، اور میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ، میری قوم کے لوگوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میری مخالفت میں آ کر ان عذابوں کی طرف جاؤ جو قوم نوح، عاد، قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچی ہیں، اور قوم لوط کو تو تم میں کچھ دور نہیں ہے۔ کہ قوم لوط اس کا مطلب ہے ان کے بہت قریب کی ٹائم میں گزری ہے، باقی کو تو تھوڑا ٹائم گزر گیا، قوم لوط اٹ مینس کہ مدین والوں کے قریب کا ہی وقت میں گزری ہے، وہ اتنے دور نہیں ہے تم سے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، تو تم سب کے سب اللہ سے مغفرت مانگو، معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ ان کی قوم نے پھر کیا کہا، ان کی قوم نے شعیب علیہ السلام سے کہا اے شعیب ما نفقه كثيرا مما، ان کی قوم نے کیا کہا کہ تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتا، اور ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزوری کی حالت میں پاتے ہیں، تمہیں تو کوئی طاقت بھی نہیں ہے، کمزور پاتے ہیں ہم تمہیں، اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے ضرور سنسار کرتے، ہم صرف تمہیں تمہارے قبیلے کی وجہ سے چھوڑے ہوئے ہیں۔
ہم تو تجھے کوئی حیثیت والی ہستی ہی نہیں سمجھتے، ہم تو تمہیں کسی لکھے میں ہی نہیں رکھتے، ہم تو تمہیں اتنا کمزور سمجھتے ہیں۔ قال یا قومی، انہوں نے کیا کہا، حضرت شعیب علیہ السلام نے، اس نے جواب دیا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے زیادہ عزت والے ہیں؟ کیا اللہ سے زیادہ کسی کی عزت ہو سکتی ہے؟ اعز علیکم من اللہ، اللہ تعالیٰ آگے ہمیں بتاتے ہیں کہ تم نے اسے پس سے پشت ڈال رکھا ہے اللہ کے احکامات کو، یقیناً میرا پروردگار جو کچھ تم کر رہے ہو سب کو گھیرے ہوئے ہے، اس کے علم میں ہے سب کچھ۔ اے میری قوم کے لوگوں، اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں، تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس کون سا عذاب آئے گا، اور کون رسوا کیا جائے گا اور کون جھوٹا ہے۔ ومن هو کاذب وارتقبوا انی معکم رقیب، تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا عذاب آ گیا اور ہم نے شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ مسلمانوں کو بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جب بچا لیا اور ان پر ظالموں کو سخت عذاب کا الصیحۃ عذاب آیا، ایک زوردار چنگھاڑ کا، اور پھر ان لوگوں نے بھی جب صبح کی تو یہ اپنے گھروں کے اندر صبح کے وقت الٹے پڑے تھے، فی دیارہم جاثمین، الٹے ہی پڑے تھے، مردہ، منہ نیچے کی طرف، وہ جو سر غرور اور تکبر میں کھڑے تھے، ان کی جو گردنوں میں سریے کی طرح ایک تکبر تھا کہ جو گردنیں جھکتی ہی نہ تھیں، پھر وہ ایسی الٹی پڑی کہ اللہ نے ان کو کرش کر دیا۔ فَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودَ۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کو ایسے نست و نابود کر دیا کہ گویا وہ اس بستی میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو، مدین کے لیے بھی وہ ویسی ہی دوری تھی جیسے دوری سمود کی ہوئی، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو دور کر دیا، نست و نابود کر دیا، ختم کر دیا، مدین والوں کو بھی اللہ نے ایسے کیا۔ یا اب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر آ رہا ہے، اور پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف اور فرعون کی سرداروں کی طرف، اور انہیں حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، قیامت کے دن کا ذکر کیا، ان کو ڈرایا پھر قیامت کے دن سے، اور پھر کہا وَعُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، وہ تو قیامت کے دن اپنی قوم کا، یہ جو فرعون ہے، یہ قیامت کے دن اپنی قوم کو ہرگز اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا، اور ان سب کو دوزخ میں جا کر کھڑا کرے گا، دوزخ میں اپنے ساتھ لے کر جائے گا، تو وہ بڑی ہی بری جگہ ہے۔ فرعون تمہیں کہاں بچائے گا؟ ان کو تو اس دنیا میں بھی لعنت چپکا دی گئی ہے، اور قیامت کے دن بھی ان کو بڑا سخت برا عذاب اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ بستیوں کی یہ بعض خبریں جنہیں ہم تیرے سامنے نبی بیان کر رہے ہیں، ان میں سے بعض تو موجود ہیں، بعض کو اللہ تعالیٰ نے بالکل نیست نابود کر دیا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ آج بھی موجود ہیں، بعض لوگ اللہ تعالیٰ نے کچھ زندہ چھوڑ دیے تاکہ ہم ان کو اپنی آنکھوں سے آج بھی دیکھیں کہ آج ان کے اندر وہ ساری باتیں موجود ہیں یا نہیں ہیں، اور بعض کو اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر نیست نابود کر کے ختم کر دیا، ان کی جڑیں بھی اکھاڑ دی۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انہوں نے ظلم اللہ پر کچھ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنی جانوں پر ہی ظلم کیا ہے، جو یہ کرتے رہے ہیں، اور جو انہوں نے اللہ کے سوا شریک بنا کر بہت سے الہ بنا لیے ہیں، کہ ان کی اپنی ہی حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کیا ہے، ادروائز اللہ تعالیٰ ان پر ہرگز ظلم نہ کرتا، بلکہ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نقصان میں اور بڑھا دیا۔ وما زادوہم غیر تتبیب، تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے، جب وہ ظالم بستیوں کو پکڑتا ہے تو پھر ایسا پکڑتا ہے کہ ان کو شدید عذاب دیتا ہے، پھر ان کو موقع نہیں دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب سے تمہیں اسی لیے باخبر کر رہا ہے کہ وہ عذاب کبھی ٹلنے والا اور ختم ہونے والا نہیں ہوگا، اس لیے اس دنیا میں ہی پلٹ آؤ۔ جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ دن جس میں سب لوگ جمع ہو جائیں گے، اور وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے، یقیناً ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنا دیا، ان لوگوں کو جن کی بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے
तबाह व बर्बाद कर दिया। मशहूद, अल्लाह ताला ने उनको जो हाजिर होंगे, जो हाजिर लोग थे, उन लोगों को के सामने निशानियां बना दिया और वो दूसरे लोगों को ये किस्से कहा बातें सुनाते रहे अपनी जिन्होंने अपनी आंखों से देखा। अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को जिंदा छोड़ा ताकि वो अपनी आंखों से इबरत देखकर दूसरों को बता सके। अब हम जो देर करते हैं वो सिर्फ एक मुअय्यन मुद्दत की है ए नबी, और हम जो अब देर कर रहे हैं वो तो किस चीज़ की है? उस यौम क़यामत, जिस दिन वो आ जाएगी और उस दिन को कोई टाल नहीं सकेगा और अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई बात भी नहीं कर सकेगा। सो इनमें कोई तो बदबख्त होगा और कोई नेक बख्त होगा। किसी को फलाह मिल जाएगी और कोई फलाह नहीं, कामयाब नहीं होगा। वह शकीयुन व सईदुन, कोई नेक बख्त होगा और कोई बदबख्त होगा। लेकिन जो बदबख्त हुए वो दोज़ख में होंगे। शकू, जो बदबख्त हुए वो जहन्नुम में होंगे। ज़फ़ीर व शहीक़ुन, वहाँ उनकी बारीक और मोटी गधे जैसी आवाज़ होगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने उनकी हाल अहवाल को पूरी तरह बयान कर दिया। जो जहन्नुम में होंगे उनकी बारीक और मोटी गधे जैसी आवाज़ होगी, और अल्लाह ताला को सबसे नापसंदीदा आवाज़ गधे की लगती है। अल्लाह को गधे की आवाज़ पसंद नहीं। तख्लीक अल्लाह की है कि अल्लाह ताला की तख्लीकात अल्लाह ने हमारी तरफ क्यों भेजी? ताकि हम इन चीज़ों से फेमिलियर हो जाए। खालिदीन फीहा, वो इसमें हमेशा रहेंगे। और बाकी रहने वाला कौन है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाते दामतिस समावातु वल अर्दु इल्ला मा शाअ रब्बुका, सिवाय उस वक्त के जो अल्लाह ताला का चाहा हुआ है, यकीनन तेरा रब कर गुजरता है जो चाहता है। जब वो चाहता है जो कुछ, वो कर गुजरता है। लेकिन जो नेकबख्त लोग होंगे वो जन्नत में होंगे, और वो जन्नत में जहाँ हमेशा वो रहेंगे जब तक आसमान और ज़मीन बाकी रहे। मगर जो चाहे तेरा परवरदिगार, बख्शिश है बेइंतहा उसकी, गैर मजदूद, और उसकी बख्शिश बेइंतहा है। अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाती हैं कि ये लोग जिस चीज़ के बारे में शक शुबे में हैं और जिसकी इबादत कर रही हैं अल्लाह ताला के सिवा, और अपने आबा व अजदाद की पैरवी कर रही हैं, अल्लाह ताला उनके लिए इरशाद फरमाते हैं कि इनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। और जो उन्होंने किया है वो उसका पूरा माल सौंप दिए जाएंगे। जो उन्होंने बुराइयां की हैं अल्लाह ताला उनको पूरा हिस्सा उनको देगा। वलक़द आतैना मूसल किताबा, और मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है कि जब उनके पास अल्लाह की तरफ से किताब आई, फिर इसमें उन्होंने इख्तलाफ में डल गए। अगर पहले ही तेरे रब की बात वो सादिर ना हो गई होती तो यकीनन इसमें इनमें फैसला कर दिया जाता। यानी कि अल्लाह ताला ने वो अपना फैसला, अगर अल्लाह ताला ने पहले ही ना कर दिया होता कि अब कब तक उनसे अजाब टाले रखेगा, तो अल्लाह ताला उन पर भी वो पूरा कर देता उसी लम्हे। जो वो अमल कर रही हैं उनको बता दिया जाता। यकीनन इनमें हर एक जब उसके रूबरू जाएगा, अल्लाह के सामने जाएगा, तेरा रब उसे उसके अमाल का पूरा बदला देगा। और वो उससे पहले ही उनको खबर दे रहा है कि मैं तुम्हें ऐसे अजाब दूंगा, बस तू जमा रहे, जैसा कि तुझे हुक्म दिया गया है अपने दीन पर जमा रहना। और वो लोग भी जो तेरे साथ तौबा कर चुके हैं, खबरदार तुम हद से हरगिज न भरना। अल्लाह तुम्हारे तमाम अमाल को देख रहा है। देखो जालिमों की तरफ हरगिज न झुकना। कि आपके और मेरे लिए भी कहा जा रहा है कि जालिमों की तरफ मत झुकना, वरना तुम्हें भी आग का गोला आकर पकड़ लेगा, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई मददगार नहीं और ना ही तुम मदद किए जाओगे। अब दिन के दोनों सिरों की बात की जा रही है कि दिन के टाइम में अपनी नमाज पूरी करो, सुबह की भी और रात की भी, और उसके दरमियान की जितनी भी नमाजें हैं उन सबको पूरा करो। यकीनन नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं। यह है नसीहत अल्लाह की तरफ से, तो तू सब्र कर। वस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजल मुहसिनीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों की नेकियों को ज़ाय नहीं करता। अल्लाह ताला किसी भी, अब ये भी जिक्र था कि जो लोग मुसलमान तो हो गए लेकिन वो पहले ही फोर्थ हो गए इन सारी बातों के जो मामलात नाजिल हुए, तो उनकी नेकियों का क्या मामला होगा? तो अल्लाह ताला उनके लिए हर एक के लिए फरमाते हैं कि अल्लाह ताला किसी की नेकियों को ज़ाया नहीं करता।
بس کیوں نہ ہوئے تم سے اگلے زمانے کے لوگوں میں ایسے باہوش زیر اثر لوگ جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، سوائے چند لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتے ہیں، اور ہمیشہ سے ہی ایسا ہوا، حق اور سچ کی بات پر چلنے والے لوگ ہمیشہ سے ہی کم رہے ہیں، زیادہ تر لوگ گمان کی پیروی کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کم ہی لوگوں کو نجات دے گا۔ اتنی دنیا میں سے اللہ تعالیٰ کم ہی لوگوں کو نجات دے گا، اور زیادہ تر لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کیا اس وجہ سے کیونکہ ان کے رہنے والوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر میں چاہتا تو ساروں کو ایک ہی امت بنا دیتا اور یہ آپس میں اختلاف نہ کرتے، اگر ایسا کرتا تو پھر تو آپ کی اور میری آزمائش ہی ختم ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور میری آزمائش کے لیے ایسا بھیجا ہے، ایسا کیا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنا رحم کرتا ہے اور اپنی تمام کی تمام نعمتیں پوری کر دیتا ہے، اور اللہ جس کو چاہے گا جہنم میں داخل کرے گا اور جس کو چاہے گا جنت میں داخل کرے گا، وہ سب لوگوں کو اکٹھا کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے نبی انبیاء کیوں بھیجے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کا ذکر کیا، ان کے احوال بتائے کہ رسولوں کے سب احوال ہم تیرے سامنے تیرے دل کی تسکین کے لیے بیان کریں تاکہ تیرا دل تسلی میں آ جائے۔ تیرے پاس اس صورت میں بھی حق پہنچ چکا جو نصیحت اللہ کی طرف سے مومنوں کی طرف کے لیے آئی ہے۔ ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ تم عمل کرتے رہو اور اپنے عمل میں مشغول رہو، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں اللہ تعالیٰ کے اس وقت کے آنے کے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کے تمام غیب، اور سارے کام اسی کی طرف لوٹ کر جانے ہیں، اور اسی پر توکل کرو۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے تم کر رہے ہو۔ سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سے آغاز اللہ کی کتاب کے بارے میں شروع ہوتا ہے کہ یہ روشن کتاب ہے۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ہم نے یہ کتاب، ہم قرآن آپ کی طرف ہم وحی کر کے ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، یقیناً تو اس سے پہلے بے خبروں میں تھا، آپ کو علم نہیں تھا اس سے پہلے کسی بھی بات کے بارے میں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے، جبکہ یوسف نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جی میں نے 11 ستاروں کو اور سورج چاند کو دیکھا اور دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ان کے باپ نے کیا کہا؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا پیارے بچی اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کریں، شیطان تو انسان کا صریح دشمن ہے۔ اب یہ بات آپ کی اور میرے لیے بھی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ بہن بھائیوں کے اندر بھی حسد موجود ہوتا ہے، اس لیے اپنی ترقی کو، اپنی ان چیزوں کو اپنے دل کے اندر رکھا کیجیے۔ پھر ہم روتے ہیں اوہ پتہ نہیں کسی نے جادو کر دیا، تو حسد موجود ہے انسان کے اندر، اور اسی طرح برگزیدہ کرے گا تجھے تیرا پروردگار، اور تجھے باتوں کی کچھ علم بھی عطا کرے گا، یعنی کہ خوابوں کی تعبیر بھی دے گا، اور اپنی نعمت تجھے بھرپور عطا فرمائے گا۔ اور یعقوب علیہ السلام کے گھر والوں کو بھی جیسے کہ اس نے اس سے پہلے تیرے باپ داداؤں یعنی کہ ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کو بھی بھرپور اپنی نعمت دی۔ یقیناً تیرا رب بہت بڑے علم والا اور زبردست حکمتوں والا ہے۔ یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بہت بڑے بڑے نشان ہیں، جبکہ انہوں نے کہا یوسف اور اس کا بھائی بنسبت ہمارے باپ کو زیادہ پیارا ہے، یعنی کہ ان کے جو بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے کون تھے؟ بنیامین، تو ان کے بھائیوں کو یہ لگتا تھا وہ ان کو اللہ ہمارے باپ کو زیادہ پیارا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ ہمارے ابا صریح غلطی میں ہیں، وہ غلطی کر رہے ہیں کہ ان سے زیادہ پیار کر رہے ہیں، اور انہوں نے کیا کہا چلو جی ہم یوسف کو مار ڈالتے ہیں، قتل کر ڈالتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کیا کہا کہ ہم ان کو قتل کر ڈالتے ہیں۔
یوسف کو تو ہم مار ہی ڈالیں یا اسے کسی نامعلوم جگہ پر ہم پھینک دیتے ہیں کہ تمہارے والد کا رخ صرف ہماری طرف ہی ہو جائے، اس کے بعد تم صلاحیت والے ہو جانا، یعنی کہ اچھے بن جانا، صالحین میں سے بن جانا، قومن صالحین۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کا قتل نہیں کرتے بلکہ ہم اس کو ایسے گمنام کنویں کے اندر پھینک دیتے ہیں کہ کوئی قافلہ آئے گا اس کو اٹھا کر لے جائے گا اور پھر اس کو بیچ دے گا، پھر وہ ہم سے دور ہو جائے گا، کیونکہ قافلے پانی کے لیے رکا کرتے تھے، پیدل جاتے تھے، تو کنویں کے اندر کنویں کے لیے میں پانی کے لیے لازمی رکا کرتے تھے۔ کہنے لگے کہ ابا آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے اب ان کو چال کے لیے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، ہم تو اس سے محبت کرنے والے ہیں، تو کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجیے کہ یہ ہمارے ساتھ کھائے یہ بھی اور کھیلے کودے بھی، ہم اس کی ضرور حفاظت کریں گے۔ ان کے ابا جان نے کہا کہ اسے تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا، اور مجھے یہ بھی کھٹکا لگا رہے گا کہ کہیں تم غفلت میں نہ پڑ جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی زور آور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر کوئی بھیڑیا آ گیا تو ہم اس کے عاجز ہرگز نہیں ہوں گے، ہم اس کو مار دیں گے۔ پھر جب وہ سارے کے سارے بھائی ان کو ساتھ لے کر چل پڑے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد ایسے کنویں میں پھینک دیں گے، تو ہم نے یوسف کی طرف وحی کی کہ یقیناً وقت آ رہا ہے کہ انہیں اس ماجے کی خبر اس حال میں دیں کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں، کہ ہم ان کو یہ بتا دیں کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں۔ رات کے اندھیرے میں اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے، کون؟ ان کے بھائی، کہ وہ رات کے اندھیرے میں آئے اپنے باپ کی طرف اور ان کی قمیض لے کر آئے کہ جس کے ساتھ خون لگا ہوا تھا۔ انہوں نے کیا کہا کہ ایسا ہی ہوا کہ ہم دوڑ رہے تھے، بھاگ رہے تھے، اور پھر ہم بھاگنے میں اتنے مشغول ہو گئے کہ ہم بھول ہی گئے یوسف کو، اور اسے بھیڑیا کھا گیا۔ آپ تو ہماری بات یا پر یقین کرنے والے ہیں ہی نہیں، لیکن ہم بالکل سچے ہیں۔ یوسف کی کرتے کو جھوٹ موٹ، ان کے کرتے کو، جو ان کا کرتا تھا ان کے کرتے کو جھوٹ موٹ انہوں نے خون سے لگا دیا، کوئی کسی جانور کا خون لگا دیا۔ باپ نے کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے، یوں نہیں بلکہ تم نے اپنے دل سے ہی ایک بات بنا لی ہے، بس صبر ہی بہتر ہے، تمہاری ساری کی ساری فریب کی باتوں پر میں صبر ہی کروں گا۔ پھر ایسا ہوا کہ قافلہ آیا، جب وہ پانی کے لیے ڈول ڈال رہا تھا تو وہاں اس میں ان کو حضرت یوسف علیہ السلام نظر آئے۔ کہنے لگا، واہ واہ، خوشی کی بات ہے کہ نوجوان بچہ ہے، انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا دیا۔ اللہ باخبر تھا اس سے جو وہ کر رہے تھے، بھائیوں نے اسے بہت ہی ہلکی قیمت پر گنتی کے چند درہموں پر بیچ ڈالا۔ وہ تو یوسف کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھے، وہ یوسف سے کوئی رغبت نہ رکھتے تھے، ظاہر ہے وہ مال سمجھا انہوں نے، قافلہ تجارت کا ہی تھا، غلام بیچا کرتے تھے، خریدا کرتے تھے، یہی روایتیں تھیں، یہی طریقے تھے جو چل رہے تھے۔ تو مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا، اس کی بیوی نے کہا اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدے پہنچائے، یا اسے ہم اپنا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کا قدم جما دیا کہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں۔ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں۔ جب یوسف پوری طاقت کی عمر کو پہنچ گیا، یعنی کہ جوان ہو گیا مکمل طور پر، ہم نے اسے دانائی اور حکمت دی۔ ہم نیک کاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھا، یوسف کو بہلانا شروع کیا۔ آپ دیکھیں کہیں پر بھی آپ اس کا نام نہیں پڑھیں گے، لیکن ہم ساروں نے اس کا نام زلیخا رکھا ہوا، کہیں پر حدیث میں قرآن میں اس کا نام نہیں لکھا ہوا۔ بہلانا پھسلانا شروع کر دیا کہ وہ اپنے نفس کی نگہبانی چھوڑ دے۔ دروازے بند کر کے کہنے لگی، آج اور آ جاؤ۔ یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ عزیز عزیر مصر پر میرا سردار ہے، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے، بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ اس عورت نے یوسف کی طرف کو بھرنے کے لیے قصد کیا، ارادہ کیا، اور یوسف نے اس کا اگر نہ ہوتی یہ بات کہ دیکھ لے وہ اپنے پروردگار کے دلیل، یوں ہی ہوا اس واسطے کہ ہم نے اس سے برائی اور بے حیائی دور کر دی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی مدد مانگی کہ اللہ تو مجھے بچا لے اس شیطانی عمل سے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سولے رکھا، خالص رکھا اپنی ایمان کے اوپر۔ دونوں دروازے پر کی طرف لپکے، اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ ڈالا۔ دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا، تو کہنے لگی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے، بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور کوئی دردناک سزا دی جائے۔ یوسف نے کہا یہ عورت ہی مجھے بھلا پھسلا رہی تھی، میرے نفس کی حفاظت سے مجھے غافل کرا رہی تھی۔
تو عورت کے قبیلے ہی کہ ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹ بولنے لگا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عورت جھوٹی ہے، کیونکہ پیچھے سے کھینچ رہی ہے نا عورت، آگے تو نہیں ہوگی، اور یوسف سچا ہے۔ خامن نے جو دیکھا کہ جو کرتا ہے وہ پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ خامن نے دیکھا کہ کرتا یوسف علیہ السلام کو پیٹھ کی جانب سے چاک کیا گیا ہے تو صاف کہہ دیا کہ یہ تو عورتوں کی چالیں ہیں، بے شک ہتھ کنڈے بھاری ہیں عورتوں کے۔ یوسف اب اس بات کو آتی جاتی کرو اور اے عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر، بے شک تو گناہگاروں میں ہے۔ شہر کی عورتوں میں یہ بات پھیل گئی کہ عزیز کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے۔ اس کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے، ہمارے خیال میں تو یہ بڑی سخت غلطی میں ہے۔ اس نے پھر کیا کیا؟ اس نے جب ان کی اس فریب کا حال سنا، یعنی کہ غیبت جو عورتیں کر رہی تھیں، تو انہیں ان سب عورتوں کو بلایا اور ایک مجلس میں سب کو بٹھایا اور ان سب کے ہاتھوں میں چھری پکڑا دی، اور پھر انہیں کچھ پھل کاٹنے کے لیے دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان سے آگے سے گزرنے کو کہا۔ جیسے ہی ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے ہاتھ کٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ انسان تو ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت بزرگ فرشتہ ہے۔ اسی وقت اس عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے تانے دے رہی تھی۔ میں نے اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن یہ بال بچ گیا مجھ سے۔ اللہ، جو کچھ سے میں کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً یہ قید میں ڈال دیا جائے گا اور بے شک یہ بہت بے عزت ہوگا۔ وہ چاہتی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت بے عزت کروا دیں، اور یوسف علیہ السلام نے اللہ سے کیا دعا کی؟ پھر انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ اور قید خانہ ہی پسند ہے۔ اگر تو نے ان کا فن فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو ہی جاؤں گا، میں کمزور ہوں اور بالکل میں جاہلوں میں ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دعا کو قبول کیا، انہوں نے اپنے لیے قید کی دعا کی کہ اللہ تو مجھے اس سے نکال دے اور تو مجھے بے شک قید میں ڈلوا دے۔ پھر ایسا ہی ہوا، ان کی دعا قبول ہوئی اور ان تمام نشانیوں کے دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہ مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں رکھیں۔ ان کو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ان کے ساتھ جب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں داخل ہوئے تو ان کے ساتھ 2 اور لوگ بھی داخل، ان میں سے ان لوگوں نے ان کو اپنا خواب دیکھا اور حضرت